अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 15, पार्ट 3। रात का पिछला पहर था। शहर अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। निजी अस्पताल की राहदारी में गहरी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ दूर से आती मशीनों की मध्यम बीप या कभी कभार किसी नर्स के कदमों की चाप तोड़ती थी। फिजा में दवाइयों और डिसइंफेक्टेंट की बू रची बसी थी। एक कमरे के बाहर, जिसका दरवाज़ा नीम हुआ था, एक जवान शख्स साकित खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन, परेशानी और गहरा सदमा था। ये अरसल था, बुरहान गर्दीजी का इकलौता बेटा। वो 3 साल बाद पाकिस्तान लौटा था और आते ही उसे अपने ख़ानदानी कारोबार की तबाही और वालिद की ये हालत देखनी पड़ी थी। वो कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके कदम जम गए थे। बस दरवाजे के बाहर खामोश खड़ा अंदर झांक रहा था। अंदर अस्पताल के सफ़ेद बेड पर बुरहान गर्देजी लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सांसों की रफ्तार धीमी और बेकायदा थी। एक हाथ में कैनोला लगा था, जिसके ज़रिए ड्रिप उनके जिस्म में जा रही थी, और सीने पर मॉनिटर की तारें लगी थीं, जो दिल की धड़कन को रिकॉर्ड कर रही थीं। दिल का दौरा शदीद था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी गहरे सदमे का नतीजा था। गर्दीजी टेक्सटाइल्स में लगने वाली आग की खबर और उससे होने वाले करोड़ों के नुकसान ने उनके आसाब को बुरी तरह मुतासिर किया था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को यूं एक रात में राख बनते देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। वो लोग लुट गए थे। फैक्ट्री की इमारत तबाह, खाम माल और तैयार शुदा माल जलकर खाकस्तर, मशीनें पिघल गईं। करोड़ों की मालियत का नुकसान था, और इससे बढ़कर मार्केट से नए प्रोजेक्ट के लिए लिया गया भारी कर्जा। वो सब अब महज कागज़ का टुकड़ा रह गया था, जिसके नीचे कुछ नहीं था। अरसल के जहन में सिर्फ चंद घंटे पुरानी खबरें घूम रही थीं। आग, फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का नुकसान, कर्जा, नए प्रोजेक्ट्स, सब खाक में मिल गया था। और फिर वालिद का दिल का दौरा। उसे ये सब किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। अरसल के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। उसके वालिद बुरहान गर्दीजी लाहौर के बिजनेस हलकों में एक नेक नाम, दियानतदार और कामयाब शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी गलत काम नहीं किया था। बचपन से अरसल उन्हें मेहनत और रसूल पसंदी की अलामत समझता आया था। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनकी मेहनत, उनकी विरासत, उनका सब कुछ क्यों यूं एक रात में ख़त्म हो गया था? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? अरसल नहीं जानता था। उसे अपने वालिद के माजी के फैसलों की खबर नहीं थी। वो नहीं जानता था कि बिज़नेस की दुनिया में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिनकी कीमत आने वाले वक्तों में चुकानी पड़ती है। वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने सालों पहले क्या कुछ किया था, क्या वादे तोड़े थे, किस किस को पीछे छोड़कर आगे बढ़े थे। वो नहीं जानता था जो बीज कल बोए थे, आज वो इंतकाम की आग बनकर फसल की तरह सामने आ रहे थे। वो नहीं जानता था कि ये आग महज एक हादसा नहीं थी, ये किसी का निहायत सफाक और सोचा समझा इंतकाम था। एक ऐसा इंतकाम जिसकी बुनियाद बुरहान गर्देजी ने खुद अपने हाथों से रखी थी। अरसल वहीं खड़ा रहा, अस्पताल की राहदारी की खामोशी और अंदर कमरे में मशीनों की मध्यम बीप के शोर के दरमियान वो अपने वालिद के तकलीफ ज़दा पीले चेहरे को देख रहा था। उनके सीने पर दिल के मॉनिटर पर बनती लहरें उनकी ज़िंदगी का हिसाब दे रही थीं। अरसल के दिल में दुख था, गुस्सा था और एक ना समझ में आने वाला सवाल, क्या वाकई उनके वालिद ने ऐसा कुछ किया था जिसकी सज़ा आज उन्हें इस तरह मिल रही है? क्या कामयाबी वाकई इतनी बेरहम होती है? वो नहीं जानता था, और फ़िलहाल उसे सिर्फ अपने वालिद को बचाना था। बाकी सब वो बाद में देख लेगा। उसने एक लम्ही सर्द सांस ली और आखिरकार कमरे के अंदर कदम रखा। अस्पताल की खामोशी में एक और गमज़दा रूह का इजाफा हो गया था। सुबह का कोई बेवक्त पहर था। रात की स्याही आखिरी हिचकियां ले रही थी और आसमान पर एक बेरंग उदास रोशनी फैल रही थी। फजर को सफदर की गाड़ी उसके घर के गेट पर छोड़ गई थी। सड़क पर गहरी खामोशी थी। सिर्फ दरख्तों में छिपे परिंदों की मध्यम सी चहचहाट सुनाई दे रही थी, जो उस रात के हॉल से बेखबर थे। रात भर सफदर ने उसे बहुत कुछ कहा था, उसका बाजू थपथपाया था, उसे मुसलसल देखा था, तसल्ली देने की नाकाम कोशिशें की थी।
ریلیکس رہنا فجر، فکر مت کرنا، تم بچ گئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز پریشان تھی، مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی رہی، ایک بے جان شے کی طرح۔ اس کا وجود وہاں تھا ہی نہیں، اس کا ذہن خالی تھا، یا شاید اتنا بھرا ہوا کہ اب کسی نئے لفظ، کسی نئی سوچ، کسی نئے احساس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیسے روبوٹ بن گئی تھی، آنکھیں سامنے جمی ہوئی تھیں، مگر ان کی پتلیاں کسی چیز پر مرکوز نہیں تھیں۔ اندر کا منظر، وہ ہولناک منظر ان پر جم گیا تھا۔ گھر خاموش تھا، ایک گہری بے خبر خاموشی۔ اماں اور بانو دونوں اپنے کمروں میں شاید گہری نیند سو رہی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی فجوں پر کیا بیتی ہے۔ باقی خالی گھر سائے سائے کر رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی، مانوس، پرسکون اور فجر کے لیے اجنبی۔ اس پرسکون ماحول میں اس کا وجود ایک بدنما داغ تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا، اس کی آنکھ میں رات گئے لوٹنے پر ہونے والی معمول کی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید صدمہ تھا۔ فجر کا حلیہ اس کے کپڑوں پر گہرے سیاہ ہو چکے خون کے دھبے تھے، جو اب خشک ہونے لگے تھے۔ چہرے پر، گالوں پر، پیشانی پر خون کے چھینٹے تھے، یہاں تک کہ اس کی ریشمی بالوں کی لٹوں پر بھی خون لگا ہوا تھا، جو صبح کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید، مگر فجر نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح گاڑی سے نکلی اور خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے سیسے سے بنے ہوں۔ ہال میں داخل ہوتے ہی گھر کی مانوس مگر اجنبی خوشبو نے اسے گھیرا، جو اس کے کپڑوں سے آتی خون کی بو سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی، ہر سیڑھی ایک پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے جوتوں کے نیچے سیڑھیوں سے آتی مدھم آواز بھی اسے کسی دھماکے کی جیسی سنائی دے رہی تھی۔ اوپر آ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، پرسکون، صاف ستھری۔ اس نے بغیر کسی توقف کے دروازہ بند کر لیا، جیسے دنیا کے شور اپنی حقیقت اور باہر کی ہر چیز سے خود کو کاٹ لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی، باہر کی نیم اجلی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جس میں کمرے کے سائے مبہم دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑی آئینے کے سامنے تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ کون تھا؟ یہ عکس کس کا تھا؟ اس کا اپنا دلکش وجود، جو ہمیشہ اس کی طاقت رہا تھا، اس وقت خوفناک لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو فجر کی پہچان تھی۔ وہ ہیزل آنکھیں بجھی بجھی تھیں، گہری، خالی، چہرہ اترا ہوا، بالوں کی لٹیں بکھری ہوئیں، اور ان پر خون۔ اس کے خوبصورت چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر خون لگا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی میں خون کی چھینٹیں گہرے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ آہستہ سے اپنے چہرے کی جانب بڑھائے۔ انگلیوں کے پوروں نے ٹھنڈے، خشک ہوتے خون کی چھینٹوں کو چھوا۔ کھردرا سا احساس ہوا، ایک دم اسے اس رات کی سردی، اس شخص کی کراہیت، مجسمے کا وزن اور اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نوک محسوس ہوئی، جیسے وہ سب کچھ اس کے جسم میں جذب ہو گیا ہو۔ یہ سچ تھا، یہ سب ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں وہ شخص، خون۔ اس کا دل سینے میں تڑپ رہا تھا۔ ایک نہ سمجھی جانے والی درد کی لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ گہری، خاموش و وحشت اس کے اندر سے پھوٹنے لگی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ پہلے ایک آنسو لڑکا، گرم، جو گال پر موجود خون کی چھینٹوں سے ملا، پھر دوسرا۔ سسکیاں اس کی سینے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگیں، پہلے دبی دبی، پھر شدت سے۔ کچھ دیر بعد سسکنے کی آوازیں اس کے قابو میں نہ رہیں۔ وہ سسکنے لگی، سسکیاں بڑھتی گئیں اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ گھٹنوں کے بل گری اور پھر پہلو کے بل گر گئی۔ خون آلود کپڑوں میں وہ زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگی، بے اختیار، بے طرح، جیسے اس کے اندر کا سارا درد، سارا خوف، سارا صدمہ، سارا ہجیان آنسوؤں کی صورت بہہ نکالنا چاہتا ہو۔ یہ رونے کی آواز اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، یہ کسی زخمی جانور کی کرہا تھی، کسی ٹوٹے ہوئے وجود کی چیخ۔ وہ اپنی ہاتھ چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے اس گندگی، اس خون کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، گویا اس رات کی یادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر خون کے نشان کو بہا رہے تھے، ایک بدصورت، دردناک لکیر بناتے ہوئے۔ اس کے اندر کے عفریت نے، اس کی بقا کی جبلیت نے اسے تو بچا لیا تھا،
مگر اس کی ساری روشنی چلی گئی تھی۔ وہ جگنو جو اس کی آنکھوں میں چمکتا تھا بجھ گیا تھا۔ ایک جان، اس کے ہاتھوں مارا گیا شخص، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ حقیقت اس کے جوان دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ 25 سالہ فجر کا دل کسی عام لڑکی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ درد، یہ ہیبت، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوگا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینی پڑے گی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، تڑپتی رہی، جانے کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار روئی تھی۔ آہستہ آہستہ رونے کی شدت کم ہوتی گئی، جسم تھک کر چور ہو گیا، درد اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ وہیں چمچماتے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ریشمی خون آلودہ بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی اور وہ دائیں جانب کروٹ لیے لیٹ گئی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اب سسکیاں دبتی گئیں۔ آہستہ آہستہ تھکن، درد اور صدمے کے گہرے گڑھے میں وہ ڈوبتی گئی اور سو گئی۔ خون آلودہ چہرہ، بکھرے بال اور ٹھنڈے فرش پر بکھرے اس کی ٹوٹی ہوئی روح۔ گھر خاموش رہا، دنیا بے خبر رہی، اور فجر کی آنکھوں کی چمک کہیں تاریکی میں اس رات کے ہال میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ مینار فیشن کمپنی کے بلائی ہال میں ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد 10 دن یوں گزرے جیسے ایک صدی۔ لاہور میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، گردیزی ٹیکسٹائلز میں آتش زدگی اور مینار فیشن کمپنی میں قتل۔ پولیس کی تفتیش، فورینسک ٹیمیں، میڈیا کا ہجوم، ہر طرف افراتفری تھی۔ مینار کی عمارت کو سیل کر دیا گیا، جایو کوا کو گھیر لیا گیا۔ 3 جانیں گئی تھیں، باہر گیٹ پر موجود گارڈ، آفس کیئر ٹیکر اور اندر وہ نامعلوم حملہ آور جسے فجر نے مارا تھا۔ اس شخص کی ابھی تک مکمل پہچان نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا تعلق کس سے تھا، وہ کون تھا، یہ سب راز ابھی راز ہی تھا۔ شہر میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، مینار کا قتل عام اور کھونکھار بزنس ویمن۔ کیمرہ کی وہ دھندلی ریکارڈنگ جس میں فجر اپنی جان بچانے کے لیے ایک شخص سے لڑ رہی تھی اور پھر اسے مار رہی تھی، بار بار نیوز چینلز پر دکھائی گئی۔ اسے ایک عورت کا وحشیانہ روپ قرار دیا گیا۔ فجر معراج، یہ نام اب گمنام نہیں رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، ڈرائنگ رومز میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ اس کے خلاف تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، ایک ایسی عورت جو اپنے راستے میں آنے والے کو ختم کر دیتی ہے، تو کچھ اس کی حمایت میں تھے، اسے بہادر اور زندہ دل قرار دے رہے تھے، ایک ایسی عورت جس نے زندگی کے لیے لڑنا جانا تھا۔ بدنامی کے باوجود اسے ایک عجیب سا نام مل گیا تھا۔ مینار فیشن کمپنی، جسے پہلے سے بزنس ہلکے جانتے تھے، اب پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی نام بن گئی تھی۔ اس خوفناک حادثے نے انہیں بدنام کیا تھا، مگر ساتھ ہی غیر معمولی شہرت بھی دے دی تھی۔ ان 10 دنوں میں مینار کو بہت نقصان ہوا۔ پولیس کی کارروائی کی وجہ سے کام بند رہا، کئی بڑے پروجیکٹس کینسل ہو گئے، جو معاہدے ہونے والے تھے وہ رک گئے، اور سب سے بڑھ کر 20% اسٹاف خوف یا کسی اور وجہ سے مینار چھوڑ گیا۔ خالی دفتر، بند کمرے، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 دن بعد مینار فیشن کمپنی دوبارہ کھل رہی تھی۔ فضا میں تناؤ اور بے یقینی تھی۔ عمارت پر پڑا داغ ابھی تازہ تھا۔ کانفرنس روم میں باقی ماندے اسٹاف جمع تھے، ڈیزائنرز، فائنانس ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز اور باقی سبھی شعبوں کے لوگ سب کرسیوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور خوف، وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر وہ آئی، فجر معراج، وہ فجر جسے دنیا نے وحشی قرار دیا تھا، وہ فجر جس کی آنکھوں کی چمک کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں تھی، بال ہلکی پونی میں قید تھے، چہرہ میک اپ کی کئی تہوں سے عاری تھا، بس ہونٹوں کو نرمانے کے لیے پھیکے گلابی رنگ کا لپ آئل لگا رکھا تھا، جو اس کے ہونٹوں کو ایک نازک کمزور سی رنگت دے رہا تھا۔ پھیکے گلابی رنگ کی کھلی اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں قید تھی۔ پیروں میں آرام دہ اسنیکرز تھے اور اسکارف گردن کے گرد ڈھیلا سا لپیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غم، نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون تھا یا شدید خالی پن۔ اس رات کے بعد فجر نہیں روئی تھی۔ اس کے اندر کے عفریت نے، اس کی بقا کی جبلیت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، یہ زندہ رہنے کی قیمت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی،
سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر موجود اپنے اسٹاف پر ڈالی، ہر چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف، شک، ہمدردی اور کچھ میں عزم کی مدھم سی چمک۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح اور پر اعتماد۔ کانفرنس روم کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتیں۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی گہرائی تھی جو اس رات کے تجربے سے آئی تھی۔ وہ بولتی رہی اور اس کے الفاظ کانفرنس روم کی فضا میں بکھرتے گئے۔ گزشتہ 10 دن ہم سب کے لیے بہت مشکل تھے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی جانیں، ہمارے ساتھی، اعتماد، شاید سکون بھی۔ عمارت پر داغ لگے، مینار کے نام پر سوال اٹھے۔ بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کا خوف سمجھ میں آتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اس کی آواز میں ایک نئی لہر آئی، عزم اور طاقت کی۔ دنیا نے ہمیں مختلف نام دیے، میڈیا نے کہانیاں سنائیں، مجھے بھی ایک نام ملا۔ ایسے نام جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت صرف دوسروں کو گرانے میں ہے؟ کیا طاقت صرف جیت میں ہے؟ کیا طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں؟ اس کی ہزل آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک لوٹی جو کسی روشنی سے نہیں بلکہ اندر کی آگ سے آئی تھی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا، لیکن وہ بقا تھی، وہ زندہ رہنے کی ایک جنگ تھی۔ مینار نے بھی ایک جنگ لڑی ہے، ہم سب نے۔ جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے خوف کے باوجود بھاگنے کے بجائے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ مینار ہیں۔ اس کے الفاظ میں سحر تھا۔ وہ اپنے درد کو، اپنے خوف کو، اپنے تجربے کو الفاظ کا روپ دے رہی تھی اور وہ الفاظ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ مینار صرف ایک فیشن کمپنی نہیں ہے، یہ اینٹ گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے اپنی محنت اپنی دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا جس پر حملہ ہوا، جس پر داغ لگے، لیکن جو ٹوٹی نہیں، جو سلامت ہے، جو آج بھی یہاں کھڑی ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں ہیں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، اس میں قائدانہ رعب اور جذبہ شامل ہو گیا۔ آج جب ہم یہاں دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو ہم صرف کام دوبارہ شروع نہیں کریں گے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے نہیں، ہم گر کر دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے بقا کی جنگ لڑی اور ہم جیت گئے۔ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ یہ حادثہ، یہ خوف، یہ اب ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں ہیں، جو مینار پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیں مل کر اس داغ کو اپنی طاقت بنائیں، آئیں مینار کو دوبارہ تعمیر کریں، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ روشن۔ آئیں دنیا کو دکھائیں کہ ہم کون ہیں۔ فجر خاموش ہو گئی، ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ اسٹاف اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہروں پر خوف کی جگہ اب حیرت اور پھر آہستہ آہستہ عزم کی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ لفظوں کے زہر میں گرفتار ہو گئے تھے، وہ اپنی قائد کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تالیاں بجیں، پہلے ایک، پھر دو، پھر پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ تالیاں جو عزم کی تھیں، جو شکریہ کی تھیں، جو ایک نئے آغاز کی تھیں۔ فجر اسٹیج پر کھڑی رہی، چہرے پر وہی گہرا سکون اور خالی پن۔ اس نے ایک جنگ لڑی تھی اور وہ جیت گئی تھی۔ اس کے اندر کی روشنی شاید مان پڑ گئی تھی، مگر ایک نئی، زیادہ سخت جان چمک اس کی جگہ لے رہی تھی، بقا کی چمک۔ اس کی سادگی میں، اس کی آواز کی گہرائی میں، اس کے الفاظ کی طاقت میں ایک ایسی خوبصورتی تھی جس نے سننے والوں کو حیران کر دیا تھا۔ وہ داغدار تھی، زخمی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو زندہ بچ گئی تھی، دی سروائیور۔ یہ تھا رئیس کا آفس، شہر کے شور سے بلند ایک ایسی جگہ جہاں طاقت اور کنٹرول کا راج تھا۔ 10 دن پہلے مینار فیشن کمپنی میں ہونے والے ہولناک واقعے کے بعد بھی یہاں کا ماحول معمول پر نہیں آیا تھا۔ فضا میں ایک نامعلوم تناؤ اور بے چینی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا ہوا تھا، آفس میں ٹہل رہا تھا، بیٹے کی طرح قید میں بند، ہمیشہ کی طرح قیمتی ڈریس پینٹ اور گرے سی شرٹ میں ملبوس، مگر اس کی شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھلے تھے۔
जैसे अंदर की घुटन बाहर निकालना चाहता हो। चेहरा गैर मामूली तनाव का शिकार था, आंखों में बेचैनी थी और एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही हो। अरूजा और मुराद खामोशी से एक जानिब खड़े उसे देख रहे थे। वो उसके करीबी साथी थे, उसके दाएं बाएं बाजू, उसके हर इशारे पर तैयार रहने वाले। मगर इस वक्त रईस की ये हालत उन्हें भी परेशान कर रही थी। उन्होंने रईस को यूं बेकाबू होते, यूं गुस्से और बेचैनी में टहलते पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके ताकतवर और पुरसुकून रूप के आदी थे। रईस एकदम टहलते टहलते रुका। उसकी आवाज़ दबी हुई मगर गुस्से से बेयकीनी से भरी थी, जैसे कोई जख्म खुला रह गया हो। 10 दिन, उसने करहा कर कहा। उसका लहजा खुद पर गुस्सा था। 10 दिन हो गए हैं और हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि वो शख्स कौन था। उसने मुट्ठी भींची। उसकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही? कौन था वो जो यूं मेरी नाक के नीचे आया? उसका गुस्सा सिर्फ नामालूम हमला आवर पर नहीं था, बल्कि उस सिक्योरिटी की नाकामी पर था जो उस जैसे ताकतवर शख्स के लिए नाकाबिले यकीन थी। हमारी इतनी मंसूबाबंदी, इतने कड़े पहरे, मीनार की अपनी सिक्योरिटी, इंतजामात, इस सब के बावजूद वो शख्स कहाँ से आ गया? कैसे अंदर घुस गया? कैसे हमला किया? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी, कमरे की कीमती दीवारों से टकराकर गूंजी। ये हमारी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी, नाकाबिले माफ़ी। और फिर उसकी आवाज़ में एक और तरह का खौफ शामिल हो गया, एक ऐसा खौफ जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। अगर फजर उसे ना मारती, अगर उसने वक्त पर रद्द-ए-अमल ना दिखाया होता, अगर वो एक लम्हे को भी हिचकिचाती तो? उसका जुमला अधूरा रह गया। उसने एक ज़ोरदार सांस ली, जैसे हवा कम पड़ रही हो। वो मर गई होती। पहली बार उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी, इस कदर जज्बाती कि मुराद और अरूजा भी चौंक गए। उसे घुटन हो रही थी। उसने अपनी शर्ट का एक और बटन खोला। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। कैमरे की वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है। उसने अपना हाथ सर पर फेरा, जैसे वो हौलनाक मंजर उसके दिमाग से चिपक गया हो। उसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, मगर उसमें एक गहरी कपकपी थी। सब ने देखी है। उसने अरूजा और मुराद को देखा, जैसे उनका रद्द-ए-अमल जांच रहा हो कि कैसे एक औरत अकेली यूं लड़ रही थी, मौत से यूं मार रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सल्तनत बचाने के लिए। उसने एक गहरा सर्द सांस लिया। उसे देखकर रईस जैसे मौत के सौदागर की रीढ़ की हड्डी में भी एक सर्द सनसनाहट दौड़ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। फजर, वो औरत जिसे वो नापसंद करता था, जो उसके हर मंसूबे के आगे दीवार बन जाती थी, जो उसे सिच करती थी, जो उसके कंट्रोल में नहीं आती थी, जिसने उसे कभी कभी नफरत करने पर मजबूर किया था। मगर वो उस चेहरे को, उस जिंदा लड़ाका चेहरे को, उसकी आंखों की चमक को जिंदा रखना चाहता था। ये ख्याल भी उसे वहशत ज़दा कर देता था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अरूजा आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में नरमी थी जो इस लम्हे की शिद्दत को कम करने की कोशिश थी। बॉस, प्लीज़ खुद को रिलैक्स करें। जो होना था हो गया। फजर महफूज है, वो जिंदा है। रईस एकदम चीखते हुए पलटा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और बेचैनी थी। उसने अरूजा की बात सुनी, अनसुनी कर दी। वली कहाँ है? उसका लहजा हुक्म का था। वो मीनार गया है रईस, मुराद ने फ़ौरन जवाब दिया। उसकी आवाज़ में इताअत और एक मामूली घबराहट थी। रईस ने सर हिलाया। वो अभी तक अंदर नहीं जा सका। 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उसे लगता है आज उसे वहाँ जगह मिल जाएगी। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं। रईस ने एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद की, जैसे गुस्से और बेचैनी की समंदर को अंदर ही अंदर उतार रहा हो। उसके जबड़े भिजे हुए थे। जब आंखें खोली तो उनमें लहू टपक रहा था। वो सुर्ख अंगारा थी, चेहरे पर शानदार शख्सियत का रौब था, मगर उन आंखों की सुर्खी बता रही थी कि अंदर कितना तूफान बरपा था। उनकी शानदार शख्सियत उस वक्त गजबनाक लग रही थी। उसके सामने ही मुराद और अरूजा हाथ बांधे खड़े थे। वो उसके साथी ज़रूर थे, मगर उसके इस रूप से, उसके गुस्से से डरते थे। ये ऐसा खौफ था जो एहतराम से कहीं ज़्यादा था। ये यकीनन सोने सुल्तान का काम है। रईस ने सर्द दो टोक लहजे में कहा, जैसे कोई हतमी फैसला सुना रहा हो। उसकी आवाज़ में ज़रा भी लचक नहीं थी। उसने अपना बदला लिया है। ये सब उसका किया धरा है। उसने मुट्ठी भींची, उसके नाखून हथेली में गड़ गए। और वो खपती औरत पीछे हटने वाली नहीं। वो तब तक नहीं रुकेगी
جب تک وہ فجر کو جان سے نہ مار دے۔ وہ فجر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عروضہ اور مراد کو دیکھا۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، بہت جلد، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وار کرے۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور ایک ایسی ملکیت کا احساس جو عجیب تھا، جیسے فجر اس کی ملکیت تھی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے سارے حق صرف اس کے تھے۔ اور فجر، اس نے بہت ہٹ درمی کر لی، بہت دور چلی گئی، میرے کنٹرول سے باہر۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اس نے ایک زوردار سانس خارج کی۔ مجھے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہی ہوگا، اپنی مٹھی میں لینا ہی ہوگا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی، صرف حد درجہ سنجیدگی اور ایک سرد عزم تھا، جیسے اس نے کوئی حتمی ناقابل تغییر فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ ایک ایسی شطرنج کی بساط دیکھ رہا تھا جس میں فجر مہرہ نہیں تھی۔ وہ خود ایک کھلاڑی بن گئی تھی اور اب وہ اسے اپنے کھلاڑیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایسی حالت اور پھر آخری بات سن کر مراد سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سوال رئیس کے غصے کو بھڑکا سکتا ہے۔ یہ ایک خطرہ مول لینا تھا، مگر سوال بہت بڑا تھا، ایک ایسا سوال جو سالوں سے ان سب کے ذہنوں میں بے چین تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو رئیس؟ مراد نے ہمت کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی یہ سوال تھا۔ جب سے وہ فجر معراج سامنے آئی ہے، 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے بچایا، پھر اسے آزاد چھوڑ دیا۔ کبھی اسے اہمیت دی، کبھی نظر انداز کیا، پھر اسے خود سے دور رکھا۔ اب تم اسے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس عورت سے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ مراد کے سوال نے پل بھر کے لیے رئیس کو ساکت کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد عزم ایک لمحے کو ڈگمگا گیا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شاید خود رئیس کے لیے بھی مکمل طور پر واضح نہیں تھا، یا جسے وہ کسی کے سامنے، یہاں تک کہ اپنے وفادار ساتھیوں کے سامنے بھی پوری طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراد کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری انکہی داستان چھپی تھی۔ اس کا چہرہ ایک ایسے راز کی طرح تھا جسے پڑھنا مراد اور عروضہ کے بس میں نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا راز، اس کی خواہش اور اس کا خطرناک ارادہ فضا میں کسی وزنی شے کی طرح معلق ہو گیا تھا۔ خاموشی کئی پل تک برقرار رہی۔ مراد اور عروضہ، جو رئیس کے ہر موڈ سے واقف تھے، اس غیر معمولی سکون اور رئیس کے چہرے پر آنے والے لمحاتی تغییر کو دیکھ کر سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں رئیس کا عام کاروباری روپ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت کی گہرائی شروع ہوتی ہے۔ رئیس کی آنکھ میں طوفان برپا تھا، بظاہر پرسکون سمندر کے نیچے چھپی لہروں کی طرح۔ پھر آہستہ سے، جیسے کسی گہری طویل سوچ سے باہر نکل رہا ہو، وہ اپنی قیمتی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم دھیمے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اپنی بڑی بھاری میز تک آیا۔ میز کے کنارے پر پہنچ کر وہ رکا اور اس پر دونوں ہاتھ جما کر ہلکا سا جھکا۔ اس کا سر تھوڑا نیچے تھا۔ اس کی آواز گہری تھی، اس میں ایک عجیب سا اعتراف تھا، ایک سرگوشی جیسی وہ کمرے کی پرسکون فضا میں گونجی۔ وہ چہرہ، اس نے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو، جیسے وہ کسی بہت پرانے، بہت تکلیف دہ راز کو زبان دے رہا ہو۔ فجر کا چہرہ، وہ میری کمزوری ہے۔ عروضہ اور مراد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رئیس کے منہ سے کمزوری کا لفظ سننا ان کے لیے اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا سمندر کا خشک ہو جانا۔ رئیس، جو طاقت اور بے رحمی کا دوسرا نام تھا، کمزور کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی ایک عورت کے چہرے سے؟ میں نے اسے، اس چہرے کو سالوں دیکھنے کی چاہ کی ہے۔ رئیس کی آواز میں ایک پرانی پیاس تھی، ایک ایسی طرب جو سالوں پرانی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک دم شفاف نفرت بھر گئی۔ لیکن اس چہرے سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کی بات میں تضاد تھا، ایک ایسا ناقابل فہم تضاد، ایک ایسی الجھن جسے مراد اور عروضہ کسی صورت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں اس چہرے کی چاہ بھی کرتا تھا اور اس سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا، کیسا جذبہ؟ رئیس سیدھا ہوا، اس نے میز سے ہاتھ ہٹائے اور اب ان کے جانب دیکھا۔ آنکھوں میں وہی سرخ انگارہ جل رہا تھا، مزید شدت سے۔ فجر مینار جیسی ہے، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں۔
اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پوشیدہ فخر تھا، جیسے وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اپنی کسی دریافت کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ میرے جیسی ہے، اس کے ہاتھ میری طرح خون سے رنگے ہیں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، اس کا وجود کمرے میں پھیلنے لگا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ رہی ہے، اس نے کہا، آواز میں طاقت تھی۔ وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر دنیا کو پاش پاش کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں، کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرتی، وہ اپنے راستے خود بناتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تعریف کا تاثر آیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو خطرناک تھی، لیکن وہ رکا۔ اس کے لہجے میں ایک دم سرد شفاف غصہ بھر گیا۔ وہ جب مجھ سے ٹکراتی ہے، جب وہ میری انا کو للکارتی ہے، جب وہ مجھے چیلنج کرتی ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر میز پر زور سے ماری، آواز بلند ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں وہ صرف میرے سامنے جھکے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا مطالبہ تھا جو کسی بادشاہ کا ہو سکتا تھا۔ چاہے اس کی جو بھی پہچان ہو، چاہے وہ آج جو بن گئی ہو، وہ میری ذات کو جانے، وہ سمجھے کہ میں کون ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے جبر کا امتزاج تھا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ میرے لیے بنی ہے، صرف میرے لیے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمارے رشتے کو پہچانے، جو بھی وہ رشتہ ہے، اور پھر اسے قبول کرے، دل سے قبول کرے۔ آپ اسے خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ عروضہ نے آہستہ سے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ سب سے سیدھا راستہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لیے کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی۔ رئیس نے عروضہ کی بات سن کر ضبط سے آنکھیں میچیں۔ اس کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، ایک ایسا زخم جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے جبڑے پھچ گئے۔ میں اسے سچائی نہیں بتا سکتا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، کرب سے بھری ہوئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، سچ جاننے کے بعد وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ان میں خوف تھا، وہ خوف جو رئیس جیسی شخصیت میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا، وہ خوف جو اسے راتوں کو جگاتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چہرہ اسے دھوکہ دے۔ وہ ایک اور دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ تک خود آئے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خواہش، ایک جنون تھا۔ مجھے خود قبول کرے، بغیر کسی جبر کے۔ وہ مجھے سمجھے، وہ سمجھے کہ ہم دونوں ماضی سے جڑے ہیں، کہ ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں، کہ ہمارا ساتھ مقدر ہے۔ عروضہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جو رئیس کے لیے کسی تلوار کی دھار جیسی تھی۔ باس، سچائی جاننے کے بعد وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی، شاید مزید نفرت کرے، آپ کا چہرہ بھی دیکھ کر گوارا نہ کرے۔ عروضہ کے الفاظ رئیس کے دل میں کسی زہر آلود نوکدار چیز کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کے پورے جسم میں ایک ایسی اذیت کی لہر دوڑ گئی جو جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کا چہرہ تناؤ سے بگڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بالکل اکیلا اور بے بس دکھائی دیتا تھا، پھر ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کی جگہ غضب اور سرد عزم نے لے لی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھیں غضبناک تھیں۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا اپنی بڑی چمچماتی کرسی تک آیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ وہ اب بھی اس کا مالک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آواز اب سرد، سخت اور فیصلہ کن تھی۔ اس میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف اٹل ارادہ۔ اسی لیے اس نے کرسی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا، اب میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہوں، ایسے کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہ جا سکے، ایسے کہ اس کا ہر فیصلہ میری مرضی کی تابع ہو۔ اس نے ہاتھ سامنے کیا اور پھر اس کی مٹھی بنائی، یوں جیسے فجر معراج کو اس میں قید کر لیا ہو۔ آپ تو اس سے محبت نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں؟ عروضہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اسے رئیس کا یہ جذبہ، یہ نفرت، یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا جو محبت کے بغیر وجود رکھتا تھا؟ رئیس نے ایک لمحے کو عروضہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا جانتی ہو؟ پھر اس نے سر جھٹکا اور آگے کی جانب دیکھا، گویا اس کی نظر میں مستقبل کا نقشہ تھا، ایک ایسا نقشہ جس میں فجر اس کے تابع تھی۔ محبت، اس نے دہرایا،
جیسے یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہو، یا شاید وہ اس لفظ کو کسی اور تعریف سے جانتا تھا۔ وہ پہلی عورت ہے عروضہ جو مجھے ٹکر دے رہی ہے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، ایک ایسی تلخی جو گہری تھی۔ وہ میری انا کو پاش پاش کرتی ہے، میری طاقت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس نے اپنے آفس کے باہر پھیلے شہر کی جانب اشارہ کیا۔ پوری دنیا میری قائل ہے، پوری دنیا کو میری ضرورت ہے، میرے اشاروں پر چلتی ہے، میرے سامنے سر جھکاتی ہے۔ صرف اسے نہیں، صرف فجر معراج کو نہیں۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کی رگیں ابھر گئیں۔ مجھے انا پرست عورتیں نہیں پسند، وہ میری برتری تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آگ مزید بھڑک اٹھی، ایک جنون کی آگ۔ اسے میری برتری تسلیم کرنی ہوگی، اسے ماننا ہوگا کہ میں کون ہوں، اسے ماننا ہوگا کہ میرے بغیر میرا سایہ اس پر نہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو وہ ہے، سب میری وجہ سے ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، اس میں ایک خوفناک جنون تھا، ایک بادشاہ کا اعلان جو اپنی سلطنت پر مکمل قبضہ چاہتا ہو۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اس نے گویا ہوا میں موجود اپنی طاقت کو محسوس کیا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، اور اسے فجر معراج کو اسے میرے آگے جھکنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا، ایسی طاقت، ایسا جبر تھا کہ کمرے کی فضا میں ایک کپکپی طاری ہو گئی، جیسے دیواریں اور ہوا خود آنے والے وقت کے قہر سے، رئیس کے جنون اور ارادے سے لرز اٹھی ہوں۔ عروضہ اور مراد خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ رئیس نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ فجر کی زندگی میں اب ایک نیا، کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک طوفان آنے والا تھا، رئیس اورنگزیب کا طوفان۔ سونیا سلطان نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے سب سے بچانا چاہتا تھا تاکہ خود مار سکے۔ مینار فیشن کمپنی دوبارہ کھل چکی تھی۔ عمارت کی دیواروں پر فضا میں 10 دن پہلے کا ہولناک واقعہ گہری سانسوں کی طرح پسا ہوا تھا۔ سناٹا پہلے جیسا نہیں تھا، اب بس اس میں ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی شامل تھی۔ اس کے باوجود باقاعدہ کام شروع ہو چکا تھا۔ فجر اپنے آفس میں بیٹھی تھی، کام میں منہمک۔ اس کے سامنے پروجیکٹ کی فائلیں کھلی تھیں، جن پر لگے داغوں کو وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر وہی گہرا سکون تھا جو اس رات کے بعد اس کا مستقل ساتھی بن گیا تھا، مگر آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، وہ بجھی بجھی سی تھی، جیسے بہت کچھ دیکھ کر تھک گئی ہو۔ اس نے بال معمول کے مطابق پیچھے پونی ٹیل میں باندھ رکھے تھے، اور وہ ایک سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ صفدر کچھ دیر پہلے ہی نئے وینڈر کے حوالے سے ٹینڈر کی بات کر کے گیا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر فجر کو یوں کام میں مصروف دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فجر کی پوری توجہ کام پر تھی۔ وہ ایک فائل میں کچھ نوٹ کر رہی تھی، تبھی اس کے آفس میں رکھی فون کی گھنٹی بجی۔ HR ڈپارٹمنٹ سے کال تھی۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا، پین نیچے رکھا اور فون اٹھایا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق پیشہ ورانہ تھی۔ یس۔ دوسری طرف HR مینیجر کی آواز تھی۔ میم، ولی اورنگزیب PA کی پوزیشن کے لیے دوبارہ آئے ہیں، انٹرویو کے لیے۔ ان کی فائل میرے پاس ہے۔ ولی اورنگزیب، یہ نام اسے یاد تھا، وہی نوجوان جو گزشتہ مہینے میں 3 بار PA کی جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا اور ہر بار ریجیکٹ ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ضد تھی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی، ایک لمحے کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نئے شخص کو، ایک مرد کو اتنی قریب کی پوزیشن پر رکھنا، اس کا ذہن اندیکھے خدشات سے بھر گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اندر بھیج دو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، فائلوں پر نظر جمائے، مگر کان دروازے پر تھے۔ دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ اور کافی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ سیدھا کھڑا تھا، پورے قد سے پراعتماد انداز۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو تجسس اور عزم کا امتزاج تھی۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی رہی اور اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں سردی تھی، ایک ایسی بے رحمی جو عام طور پر اختیار کرتی تھی۔ ولی اورنگزیب، اس نے براہ راست پوچھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کیسے آنا ہوا؟ مجھے لگا تم نے ہمت ہار دی ہوگی۔ ولی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں میں میڈم، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں اب یہ جاب دے دوں گی؟ فجر نے اس کے عزم کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔
اس کا لہجہ چیلنج کر رہا تھا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد ولی کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بولا۔ اب اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میڈم، جو کچھ یہاں کچھ دن پہلے ہوا، فجر کی آنکھوں میں ایک پل کو سختی آئی۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا اس جاب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ براہ راست اس حادثے کے بعد منار کو اب صرف ایسے لوگ نہیں چاہیے جو فائلیں سنبھالیں یا میٹنگز ارینج کریں۔ اب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کے قریب رہیں، آپ پر نظر رکھیں، آپ کا دفاع کر سکیں جب ضرورت پڑے۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، مگر اس رات کے بعد ایک تلخ حقیقت تھی۔ فجر نے اکیلے موت سے جنگ لڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ولی کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے؟ فجر نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ تمہاری قابلیت کیا ہے؟ تم پی اے کے انٹرویو کے لیے آئے تھے، سیکیورٹی گارڈ کے لیے نہیں۔ میری قابلیت کاغذوں پر نہیں لکھی میڈم، ولی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خطرناک حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں وفادار ہوں، بہت وفادار۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے باوجود واپس آیا ہوں، یہ بھی تو ایک قابلیت ہے نا؟ ثابت قدمی، وفاداری، یہ سب اہم ہے۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، غیر متوقع، مگر ان میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ اس رات کے بعد فجر کو احساس ہوا تھا کہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ولی کا انداز، اس کا پراعتماد لہجہ، اس کی آنکھوں کی چمک، اسے لگا جیسے یہ شخص کسی اندیکھے پہلو سے واقف ہے۔ ایک لمحی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے خیالات میں گم تھی۔ ولی خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ کانفرنس روم میں اس کی تقریر کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی نئے شخص سے یوں سامنا کر رہی تھی۔ پھر فجر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ ولی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جسے فجر نے محسوس کیا۔ تمہیں جاب مل جائے گی، فجر نے کہا۔ اس کی آواز اب سرد نہیں تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی سی قبولیت تھی۔ اسے واقعی ایک پی اے کی ضرورت تھی، اور اس حادثے کے بعد یہ ضرورت بڑھ گئی تھی۔ شکریہ میڈم، وہ اپنے تاثرات چھپاتے یہی کہہ پایا۔ تم کل سے جوائن کر سکتے ہو، جیسے آپ حکم دیں۔ فجر نے فائلیں سمیٹی۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ ایک مخصوص بات واضح کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز سرد اور دو ٹوک تھی۔ ایک بات سن لو ولی اورنگزیب، بہت غور سے۔ فجر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں منار میں آفس افیئرز الاؤڈ نہیں ہیں۔ اس نے زور دیا۔ یہ ایک پروفیشنل جگہ ہے۔ جو بھی تمہاری پرسنل لائف ہے اسے یہاں مت لانا، یہ سب یہاں مت کرنا۔ یہاں صرف کام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ بات باور کرانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ نہ صحیح، شاید لڑکیاں اس کی طرف مائل ہوں، اس لیے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ولی کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر ایک دھیمی پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ڈونٹ وری میڈم، اس نے پرسکون ہموار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف ایک بیان۔ میں شادی شدہ ہوں۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ جواب اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ولی وہیں کھڑا رہا، پورے اعتماد اور اب ایک ایسا راز لیے ہوئے جس نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا تھا۔ منار کے دروازے پر ایک نیا پہرے دار آ گیا تھا، اور فجر کی زندگی میں ایک نیا غیر متوقع کردار شامل ہو گیا تھا۔ کمرے میں کتابوں کی خوشبو اور تازہ کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک عالمگیر اپنے مخصوص آرام دہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ پر نظر جمائی تھی۔ چہرے پر ایک ملی جلی سی مسکراہٹ تھی، فخر اور تھکن کا امتزاج۔ اس کی نئی کتاب پرفریب شائع ہوئے ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر اس نے ادبی حلقوں اور نوجوان نسل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ کتاب کے سر ورق پر ایک تتلی اپنے پر کھولے اڑان بھرنے کو تیار تھی، جو انگنت لڑکیوں کے خوابوں کی عکاسی کرتی تھی جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں فلک نے بے باکی سے لڑکیوں کے حق خودداریت، ان کے خوابوں کی تعبیر کی اہمیت اور معاشرے میں ان کے انفرادی شناخت کی جدوجہد پر قلم اٹھایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کس طرح صدیوں سے عورت کو مخصوص کرداروں میں قید کر کے اس کی اصل پہچان کو مسخ کیا گیا، اور کیسے اب نئی نسل اپنی زنجیریں توڑ کر آسمان کی وسعتوں پر پرواز کرنے کو بے تاب ہے۔
کتاب نے بیسٹ سیلرز چارٹ پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ نوجوان لڑکیاں اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھیں، سوشل میڈیا پر اس کے اقتباسات شیئر ہو رہے تھے اور فلک کے ان باکس میں روزانہ سینکڑوں پیغامات آتے تھے جن میں لڑکیاں اسے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے پر شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ مگر جیسا کہ فلک کی ہر دلیرانہ تحریر کا مقدر تھا، اس کی یہ کتاب بھی شدید تنقید کی ضد میں تھی۔ قدامت پسند طبقے، مذہب کے خود ساختہ ٹھیکیدار اور مردانہ انا کے اسیر سبھی اس کتاب اور اس کی مصنفہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ یہ ہماری تہذیب کے خلاف سازش ہے، لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ مغربی ایجنڈا ہے۔ اس طرح کے الزامات معمول بن چکے تھے۔ اس وقت بھی فلک کے ٹیبلٹ کی اسکرین پر ایک معروف میل بکسٹاگرامر باسط خان اپنے لائیو سیشن میں دھواں دھار تقریر کر رہا تھا۔ اس کا چینل باسط کی باتیں ہزاروں فالوورز رکھتا تھا اور وہ اکثر و بیشتر متنازعہ موضوعات پر اپنی ماہرانہ رائے دیتا تھا۔ آج اس کا موضوع فلک عالمگیر کی نئی کتاب تھی۔ باسط، جس کی اپنی تصویر میں وہ ایک سنجیدہ دانشور لگنے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ نے اپنی اس نئی کتاب میں آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سراسر ہماری مشرقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ لڑکیوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ وہ خاندان اور گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائیں۔ مجھے بتائیں، کیا عورت کی سب سے بڑی پہچان ایک اچھی بیٹی، ایک وفادار بیوی اور ایک شفیق ماں ہونا نہیں ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں فلک کی کتاب کا ایک فرضی اقتباس پڑھا۔ لڑکیاں اپنے فیصلے خود کریں گی، اپنا کیریئر خود چنیں گی، اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب خود کرنے کی صلاحیت رکھیں گی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی کل وہ کہیں گی کہ ہمیں خاندان کی بھی ضرورت نہیں، معاشرے کی بھی نہیں، ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گی۔ یہ انفرادیت نہیں، یہ خود غرضی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں کچھ لوگ باسط کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ صحیح کہا باسط بھائی، ایک صارف نے لکھا، فلک عالمگیر ہمیشہ سے فتنہ پھیلاتی آئی ہے۔ ایک اور نے لکھا، یہ عورتیں آخر چاہتی کیا ہیں، گھر میں سکون سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر بار جب وہ عورت کے حقوق، اس کی آواز یا اس کی شناخت کی بات کرتی، اسے اسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی ہے۔ باسط کی آواز مزید بلند ہوئی، اور یہ خواب، کون سے خواب؟ کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا ہی خواب ہوتا ہے؟ ایک نیک اور صالح نسل کی پرورش کرنا، ایک پرسکون گھر بنانا، کیا یہ کوئی معمولی خواب ہے؟ فلک صاحبہ جیسی لکھاریاں ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، ایک ایسی چکاچوند کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سوائے شراب کے کچھ نہیں۔ وہ انہیں آزادی کے نام پر بے راہ روی کا درس دے رہی ہیں۔ فلک نے ٹیبلٹ کی اسکرین کو مدھم کر دیا۔ باسط کا چہرہ اور اس کی آواز پس منظر میں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور انگنت چہرے اس کے تصور میں ابھر آئے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے اس کی کتاب پڑھ کر پہلی بار اپنے وجود کی اہمیت کو محسوس کیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر اپنے خوابوں کو پرواز دینے کی ہمت کی تھی، جنہوں نے اپنی شناخت کی تلاش کا سفر شروع کیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جنگ ابھی باقی ہے، اس نے خود سے کہا، اور جب تک ایک بھی لڑکی اپنے خوابوں کو تعبیر دینے سے محروم ہے، جب تک ایک بھی آواز خوف کے مارے خاموش ہے، میری قلم چلتی رہے گی، آزادی کی یہ دستک ہر دہلیز تک پہنچ کر رہے گی۔ اس نے ٹیبلٹ ایک طرف رکھا اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی میں جھانکنے لگی، جہاں دور کہیں شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ہر روشنی اسے ایک امید، ایک خواب کی مانند لگی، اور وہ جانتی تھی کہ ان خوابوں کو روشن رکھنے کے لیے اسے تنقید کے یہ طوفان جھیلتے رہنا ہوگا، اور وہ خود ہی جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے اپنی پہچان کی راہ خود چنی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی، لکھنا چھوڑ دیتی، تو وہ لڑکیاں جو اس کی کتابوں سے اپنی سمت درست کر رہی تھیں، وہ یوں ہی رہ جاتیں۔ محبت اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، اور وہ یہ ذمہ داری کبھی چھوڑنے نہیں والی تھی۔ ولی اورنگزیب نے گہری سرمئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، سفید شرٹ اور ایک سیاہ سادہ ٹائی۔ اس کے بال صفائی سے بنے تھے اور چہرے پر ایک پرسکون، تقریباً لا تعلق سا تاثر تھا۔ وہ HR مینیجر سہرا کے پیچھے چلتا ہوا فجر کے شاندار وسیع و عریض دفتر میں داخل ہوا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ ڈاکیومنٹیشن ہو چکی تھی، کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا تھا۔
فجر معراج اپنی بڑی سی آبنوسی میز کے پیچھے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے کچھ ڈیزائنز دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ ناگواری، صرف ایک سرد مہری۔ سارا، آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فجر چند لمحے خاموشی سے ولی کو دیکھتی رہی، جیسے کسی عجائب گھر کے نمونے کا معائنہ کر رہی ہو۔ پھر وہ بولی، میری توقعات بہت زیادہ ہیں، مجھے وقت کی پابندی، ہر کام میں پرفیکشن اور مکمل رازداری چاہیے۔ آپ میری اسکیڈول، میری کالز، میری میٹنگز اور ہر اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے جو میں آپ کو سونپوں گی۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غیر ضروری بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ واضح ہے؟ بالکل واضح ہے میڈم، اس نے ازلی سکون سے جواب دیا۔ اس کے اندر کہیں ایک پرانی یاد نے سر اٹھایا۔ فجر کا یہی انداز، یہی تیور جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتی تھی، بس اب اس میں ایک اضافی تلخی اور سرد مہری آ گئی تھی، اور وہ یوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے یہ اس کا شیوا ہو، جیسے اس کی بس یہی پہچان ہو۔ فجر نے میز کے دراز سے ایک موٹی فائل نکالی۔ یہ پچھلے 2 سال کے ریکارڈز ہیں، انہیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے اور ہر اہم ایونٹ کی سمری بنانی ہے۔ مجھے یہ کام کل شام تک چاہیے۔ اس نے فائل میز پر اس طرح رکھی جیسے کوئی بوجھ اتار رہی ہو۔ ولی نے فائل اٹھا لی۔ یہ واقعی ایک بڑا کام تھا۔ ہو جائے گا۔ اس کی ایک بھویں حیرت سے اوپر اٹھی۔ کل شام تک؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا کام ہے؟ جی، اندازہ ہے، اور یہ ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ کیا آپ چاہیں گی کہ میں یہیں بیٹھ کر کام کروں یا میرا کوئی الگ کیبن ہے؟ میں سارا آپ کو بتا دیں گی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگا۔ اور یاد رہے، آپ میرے فل ٹائم پی اے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے 7 دن مجھے جب ضرورت ہوگی آپ کو دستیاب ہونا ہوگا، چاہے دن ہو یا رات۔ میں بہانے نہیں سن سکتی کہ آپ کی بیگم ناراض ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دروازے کے قریب کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے کمال رازداری سے چھپا لیا۔ مجھے معلوم ہے میڈم۔ واللہ، کتنا فرما بردار لگ رہا تھا وہ۔ ایڈنبرگ کی ہوائیں دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی، اسی لیے میں نے یہ نوکری قبول کی ہے، اس نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس شخص میں کچھ تھا، کچھ ناقابل بیان حد تک پریشان کن اور کسی انجانی حد تک مانوس۔ اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکالا، یہ بھی چند دن کا مہمان ہے۔ اس نے خود سے کہا، دیکھتے ہیں کب تک ٹکتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹکنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کا آخری دن کبھی آخری نہیں ہوا۔ وہ مینار میں رچ بس گیا تھا، ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے فجر کے کافی کام آسان کر دیے تھے۔ وہ اس کی پریشانی اس سے پہلے بھاپ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ فجر اس کے کام سے مطمئن ہوتی چلی گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، اور نہ ہی ہر دھرم تھا، اور نہ ہی مردوں کی طرح اس پر نظر تانے رکھتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ فجر جب بھی اسے دیکھتی الجھ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی آواز اسے ولیم کی یاد دلاتی تھیں، مگر اس کا وجود، اس کی شناخت بالکل الگ تھی۔ پہلے پہل وہ الجھی رہی، پھر اس نے ذہن سے جھٹک دیا، یہ شخص صرف ولی تھا، ولی اورنگزیب، اس کا پرسنل اسسٹنٹ جو ہر طرح کا خیال رکھ رہا تھا، اور یہ کافی تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک خاص کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ یہ شیڈو کوئین نامی کردار کے لیے تھا، جو پراسرار اور طاقتور ہے۔ وہ ایک فیبرک کے فال سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اسے بار بار سیٹ کر رہی تھی، مگر وہ ویسا گر نہیں رہا تھا جیسا اسے چاہیے تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ولی اس کے قریب ہی کھڑا اسسٹ کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلک ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بہنا چاہیے تھا، یوں جم نہیں جانا چاہیے۔ ولی قریب آیا۔ وہ کاسٹیوم اور فیبرکس کو غور سے دیکھنے لگا، ایک ماہر کی طرح۔ وہ جانتا تھا یہ کون سا فیبرک ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے رئیس ٹیکسٹائل میں یہی تو کیا تھا، خود کو یہاں لانے کے لیے تیار کیا تھا۔ دراصل یہ کوئی نیا فیبرک تھا جس میں ایک خاص قسم کا اسٹارچ استعمال ہوا تھا۔ اگر اجازت ہو تو، اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ہاں بولو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ یہ والا سلک، اس میں ایک خاص قسم کا فنش ہے۔ اگر اسے ہلکے گرم پانی سے ایک بار گزار لیں تو یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا فال بہتر ہو جائے گا۔ فجر نے کام روک کر ولی کی طرف دیکھا، حیرت سے۔ تمہیں کیسے پتا؟
میں نے ایسے فیبرکس پر تھوڑا کام کیا ہے۔ جب میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا تجربہ ہو گیا۔ تب فجر کو یاد آیا، اس نے بتایا تھا کہ وہ فارغ وقت میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا، مگر یہ علم بنیادی نہیں ہے، یہ تجربہ تھا۔ تم پی اے ہو، تمہیں فیبرکس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہو سکتا؟ میڈم، میں نے شوقیہ طور پر کافی چیزیں سیکھی ہیں اور میرا مشاہدہ تھوڑا تیز ہے، مجھے لگا شاید یہ مددگار ہو۔ فجر کچھ دیر سوچتی رہی، اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ اسے ولی کا مشورہ ناگوار گزرا تھا، مگر اس کے دماغ کا ایک حصہ مان رہا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریشم خراب نہ کر دینا، بہت مہنگا ہے۔ وہ ہٹ گئی۔ اس کی بات سن کر ولی مسکرایا۔ خراب نہیں ہوگا، میں خود کر دیتا ہوں۔ اس نے احتیاط سے فیبرک کا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اسٹوڈیو کے ایک طرف لے گیا جہاں واش بیسن تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک خاص مہارت تھی۔ یہ کسی پی اے کا کام کرنے کا انداز نہیں ہے، یہ کسی ڈیزائنر کا انداز تھا۔ جب وہ فیبرک کو واپس لایا تو فجر خود حیران رہ گئی تھی۔ فیبرک واقعی پہلے سے بہت نرم اور بہتر فال دے رہا تھا۔ یہ تو کام کر گیا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے کہا تھا نا۔ ولی اس کے قریب کھڑا رہا۔ وہ کاسٹیوم کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ شیڈو کوئین کا کاسٹیوم بہت زبردست ہے، خاص طور پر یہ کالے اور گہرے نیلے رنگ کا امتزاج۔ ہاں، مجھے لگتا ہے یہ شوٹ میں بہت اثر انگیز لگے گا۔ وہ پہلے سے نرم پڑ چکی تھی۔ یہ والا پیچ، اس میں تھوڑی اور گہرائی لائی جا سکتی ہے۔ اگر اس پر ہلکے سرمئی دھاگے کا ٹچ دیا جائے تو یہ پوری طرح روشنی اور سائے کا اثر دے گا، جیسا کہ ایک ملکہ جو سائے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کاسٹیوم کے ایک مخصوص حصے کو پکڑ کر بولا۔ اس کی بات سن کر فجر جیسے ساکت ہوئی۔ یہ خیال کیسے آیا؟ یہ تو بہت خاص خیال ہے۔ وہ کاسٹیوم پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، دراز قد فجر کے قریب کھڑا۔ وہ مزید دراز قد لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جیسے مکمل کر رہے تھے، مگر یہ منظر صرف وہاں موجود بے جان کاسٹیومز دیکھ سکتے تھے۔ بس یوں ہی میں نے جب اس کاسٹیوم کو دیکھا تو مجھے ایک ملکہ کا خیال آیا جو سائے میں رہتی ہے، مگر اس کی طاقت نظر آتی ہے۔ یہ سرمئی ٹچ، مجھے لگا شاید یہ اس کی پراسراریت بڑھا دے گا۔ فجر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ اس شخص کو اس کے قریب دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور نامعلوم جذبے کی وجہ سے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسٹوڈیو روم سے باہر نکل گئے تھے۔ منار میں کام پورے زور و شور سے جاری تھا۔ اس کے کلیکشن کے لانچ اور فوٹو سیشن جس پر فجر کے حملے سے پہلے کام چل رہا تھا، اب اس پر مزید کام کیا جا رہا تھا۔ اس میں مزید کاسٹیومز ایڈ کیے گئے تھے اور انہیں بہترین شکل دی جا رہی تھی۔ اس وقت کسی کے پاس سر جھکانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ یہ لانچ اور فوٹو شوٹ ان کی کھوئی ساکھ مزید بڑھا سکتا تھا، اس لیے پورا مینار ناک کام میں ڈوبا تھا۔ فجر چاہے ڈائن تھی، مگر اسے اپنے ملازمین بہت عزیز تھے۔ جو دو مارے گئے وہ ان کے غم کو نہیں بھولی تھی۔ ان کا رد عمل تو نہیں تھا، پھر بھی وہ ان کے خاندانوں کی ہر طرح سے مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنے تمام ڈیزائنرز کی رائے سنتی اور پھر جو زیادہ بہترین ہوتا وہ کیا جاتا۔ اسی لیے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی 80% اسٹاف پورے دل سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسی لیے آج مینار میں ایک اہم فیصلہ کیا جانا تھا اور جس پر مستقبل کا انحصار تھا۔ میٹنگ روم شیشے کی دیواروں اور ایک بڑی پالش شدہ میز سے آراستہ تھا۔ فجر، صفدر، جنید، لیگل ایڈوائزر جس نے 1 سال پہلے لکس چھوڑ کر مینار جوائن کیا تھا، اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز میز کے گرد بیٹھے تھے، جن میں ثنا افندی، ہیڈ آف ڈیزائن، احمد داؤد، مارکیٹنگ ہیڈ، اور سمیرہ رسول، پروڈکشن مینیجر کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مینیجر، فائننس ٹیم، سبھی وہاں موجود تھے۔ ماحول باقاعدہ اور قدرے تناؤ کا شکار تھا۔ ولی اپنے نوٹ پیڈز کے ساتھ فجر کی کرسی کے پیچھے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اجلاس کا موضوع مینار کے لیے نئے فیبرکس وینڈر کا انتخاب تھا، جو کہ اب تک ہاشمی ٹیکسٹائل تھا، لیکن مینار میں ہونے والے حادثے کے بعد ان کے تیور بدل گئے تھے۔ سپلائرز میں مسئلے آ رہے تھے، اس لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اور نئے ٹینڈرز منگوائے گئے تھے۔ ٹینڈر جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی منصوبے، سامان کی فراہمی یا خدمات کے حصول کے لیے سرکاری یا نجی ادارے کی جانب سے باضابطہ پیشکش یا بولی طلب کرنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تحت
مختلف کمپنیاں یا افرادات کام کو کرنے یا مطلوبہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے اپنی قیمتیں اور شرائط پیش کرتی ہیں۔ آسان لفظوں میں ایڈ لگانا اور پھر درخواستیں وصول کرنا ہوتا ہے۔ صفدر کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اجلاس کا آغاز اسی نے کیا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نئے فیبرکس پارٹنرز کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے پاس کئی اپلیکیشنز آئی ہیں اور ہم نے ان کا جائزہ لیا ہے، جن میں سے ایک نام خاص طور پر قابل غور ہے، رئیس ٹیکسٹائلز۔ اس نام پر فجر کا چہرہ ہلکا سا متغیر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آئی جو فوراً بجھ گئی۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ وہ اس نام کے یہاں موجودگی سے واضح طور پر ناخوش تھی۔ ولی خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فجر کے چہرے پر آنے والی تاثرات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائلز اس وقت انڈسٹری میں ٹاپ پر ہے۔ ان کا معیار، وقت کی پابندی اور ویرائٹی بے مثال ہے۔ ان کے ساتھ پارٹنرشپ سے مینار کی ساکھ اور پروڈکشن کی کوالٹی بہت اوپر جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بلا جھجک ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ان میں سے کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے، جو سب رئیس ٹیکسٹائلز کے حق میں تھا۔ رئیس ٹیکسٹائلز ایک بڑا نام ہے۔ اس سے ہماری بین الاقوامی کلائنٹس پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور ان کے پاس وہ خاص قسم کے فیبرکس ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے فینٹیسی کاسٹیومز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی اور وینڈر کے پاس وہ ویرائٹی نہیں۔ مارکیٹنگ ہیڈ احمد داؤد نے اضافہ کیا۔ فجر خاموشی سے سب کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مضبوط ارادے کی جھلک تھی، مگر وہ جمہوری انداز میں سب کی سننا چاہتی تھی۔ جب سب اپنی رائے دے چکے تھے تو پھر وہ بولی، میں آپ سب کی آراء کا احترام کرتی ہوں اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ رئیس ٹیکسٹائلز کے بزنس فوائد ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ کام کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری کچھ ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ صفدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے فجر، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں، یہ بزنس کا فیصلہ ہے۔ رئیس ٹیکسٹائلز اس وقت ہمارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ آپ کو کیا ایشوز ہیں؟ وہ فوراً بولا۔ میرے ایشوز کافی ہیں صفدر، اور وہ صرف بزنس تک محدود نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، مگر ٹھیک ہے، سب کی سننی چاہیے۔ ہم یہاں اکثریت کے فیصلے کے لیے ہیں۔ وہ ولی کی طرف مڑی۔ یہ ایک غیر متوقع حرکت تھی۔ اجلاس میں موجود سب لوگ ولی کو دیکھنے لگے، جو اب تک ایک خاموش مبصر تھا۔ جنید بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ولی، آپ اتنی دیر سے سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ میرے پی اے ہیں، میرے رائٹ ہینڈ۔ اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک غیر جانبدار نقطۂ نظر سے اس نے ایک لمحے کے لیے فجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا پراسرار مفہوم پوشیدہ تھا۔ پھر وہ اپنا سر ہلکا سا جھکا کر بولا، میڈم، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ بزنس کے لحاظ سے رئیس ٹیکسٹائلز کے فوائد واضح ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ بزنس پارٹنرشپس اپنے ساتھ ایسے مسائل اور پیچیدگیاں لے کر آتی ہیں جو طویل مدتی منصوبوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کی شہرت جتنی بلند ہے، ان سے منسلک خطرات بھی اتنے ہی گہرے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ایسے وینڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو صرف مادی فوائد ہی نہ دیکھے، بلکہ جس کے ساتھ وابستگی محفوظ اور پرسکون ہو۔ اس لحاظ سے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمیں رئیس ٹیکسٹائل سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ صفدر کا منہ کھلا رہ گیا۔ باقی ہیڈز حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک پی اے جو محض اسکیڈول اور فائلیں سنبھالنے کے لیے تھا، وہ بزنس کے اتنے بڑے فیصلے پر اتنے پراعتماد انداز میں کمپنی کے سب سے با اثر پارٹنر صفدر کی رائے کے خلاف بول رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ فجر کے موقف کی حمایت کر رہا تھا، حالانکہ فجر نے خود کہا تھا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ مانے گی۔ جنید کا رد عمل سب سے شدید ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شبہ اور تشویش کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ ولی کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولی محض ایک پی اے نہیں تھا، اور اس کا رئیس کے خلاف بولنا یہ کسی گہرے کھیل کا حصہ تھا۔ فجر ولی کو دیکھتی رہی۔ اس کی بات سن کر اسے ایک عجیب سی تقویت ملی۔ کوئی تو تھا جو اس کے بزنس پارٹنر کے سامنے بھی اس کے موقف کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تم کون ہو اس معاملے پر رائے دینے والے؟ یہ کمپنی کے بزنس کا فیصلہ ہے۔ صفدر کا لہجہ سخت ہوا۔ صفدر صاحب، یہ میرا پی اے ہے، اور میں نے ان سے ان کی رائے پوچھی ہے۔ وہ میرے کام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی بات سننے کا مجھے پورا حق ہے۔ جنید خاموشی سے یہ بحث سن رہا تھا۔ وہ ولی کو دیکھے جا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے۔ بحث کچھ دیر اور چلتی رہی، مگر اکثریت رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھی۔ فجر جانتی تھی
کہ اسے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ قبول ہے، ہم رئیس ٹیکسٹائل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، مگر تمام لیگل اور دیگر معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جنید، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنید نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اجلاس ختم ہوا، وہ لوگ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان میں سے ولی بھی تھا، کیونکہ فجر ایک ضروری کال سننے جا چکی تھی۔ ولی کے قدم اب مینار کے آخر میں بنے کیفے کے جانب بڑھ رہے تھے۔ جنید اس کے پیچھے ہوا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم نے میٹنگ میں کیا کیا؟ وہی کیا جو ضروری تھا، وہ چلتے ہوئے جنید کی طرف دیکھتے بولا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پی اے والی معصومیت نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ ضروری تھا؟ تم جانتے ہو تم کس کے خلاف بولے ہو؟ رئیس گروپ کوئی معمولی پارٹی نہیں، انڈسٹری ان کے نام سے کانپتی ہے۔ ان کی ناک کے نیچے تم ان کے خلاف کھیل نہیں کھیل سکتے۔ میں یہاں کھیل کھیلنے نہیں آیا، میں یہاں کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ جنید ٹھٹک گیا، وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات سنو، میں کافی عرصے سے یہاں ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ رئیس اورنگزیب ایک خطرناک انسان ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہاں بھروسہ کر کے بھیجا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس کا مطلب ہے فجر کا اس سے کوئی ایسا لنک ہے جو بہت گہرا اور شاید تاریک ہے۔ جنید کی بات سن کر وہ رک گیا اور پلٹ کر فجر کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر وہ جنید کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل تذکیر عزم تھا۔ ولیم ولی صاحب، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس چکر سے نکل جاؤ۔ رئیس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر فجر کا ان سے تعلق ہے تو شاید وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی بچاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک سرد فیصلہ کن مسکراہٹ ابھری، اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور غصہ باہر جھلکا۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا۔ اس نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نصیب پر چھوڑنے نہیں آیا میں اسے، رئیس کے حلق سے نکال لوں گا۔ اس کا انداز، اس کی آواز کی شدت اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جنون، یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور طاقتور تھا کہ جنید ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت اور مکمل بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ولی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی نامعلوم خطرے کو دیکھ رہا ہو۔ ولی نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بغیر پیچھے مڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کیفے کے جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، فجر کی حفاظت، اور جو کوئی بھی اس مقصد کے راستے میں آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے ہٹا دے گا۔ پچھلے 6 ماہ رئیس کے سائے، اس نے یہی سب تو دیکھا تھا۔ جنید وہیں کھڑا رہ گیا، وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ ولی اورنگزیب اور رئیس اورنگزیب کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، اور اس جنگ کا مرکز فجر معراج تھی۔ پہاڑ کی بلندی پر واقع بالکونی، جہاں ڈھلتی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، آسمان پر سرخی اور نارنجی کے شیڈز کھل رہے تھے، اور نیچے شہر کی مدھم روشنیاں زندگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ تازہ ہوا کا لمس فجر کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو دن بھر کی تھکن کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھی، بیگی پینٹس اور اوپر ایک ڈھیلی سفید شرٹ جو ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہر رہی تھی۔ اس کے بال لاپرواہی سے ایک ڈھیلی پونی ٹیل میں بندھے تھے، اور چہرے کے آگے آنے والی لٹوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا، جو شاید اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ کانوں میں سفید ٹاپس شام کی روشنی میں دھیمی چمک بکھیر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، اور آج رئیس گروپ کے حق میں آنے والے فیصلے نے اس بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ریلنگ تھامے آنکھیں بند کیے شاید سکون تلاش کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسی طرح خاموشی سے کھڑی رہی، جب اچانک اس کے عقب سے ایک مانوس دھیمی آواز ابھری۔ یہ آپ کے لیے۔ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 اسٹیمنگ کافی کے مگ تھے۔ ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فجر نے آنکھیں کھولی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، مگر کافی کا مگ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس کا پی اے تھا، وفادار اور قابل، مگر غلام ہرگز نہیں۔ ولی مسکرایا اور کچھ فاصلے پر اس کے برابر میں ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی کی خوشبو شام کی ہوا میں کھل گئی۔ کچھ دیر تک صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کی آوازیں ان کے درمیان حائل رہیں۔ پھر فجر نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو تمہاری وائف کیا کرتی ہے؟ یہ سوال واقعی غیر متوقع تھا۔ ولی کے چہرے پر پہلے حیرت نمودار ہوئی، پھر ایک بے ساختہ
گرم جوش ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ مڑا اور فجر کو دیکھا جو الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی کی ہنسی فجر کے چہرے پر حیرانی لے آئی۔ حکم دیتی ہے، رعب جھاڑتی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فجر اسے حیرانی اور تجسس سے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ فجر کا اگلا سوال فوراً ہی آ گیا۔ اس بار ولی نے بھی رخ موڑا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پر تھیں۔ حکم مانتا ہوں، رعب سہتا ہوں، اس نے تھوڑا ڈرامائی انداز میں کہا۔ ولی کی بات سن کر فجر کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً مڑ گئی اور کافی کا گھونٹ لیا۔ اس کا سماجی دائرہ ایسا نہیں تھا جہاں زندگی کے ساتھیوں کے بارے میں ایسے بے تکلف تبادلے ہوتے ہوں، اور نہ ہی اس کے اتنے قریبی دوست تھے۔ وہ یہ جواب سن کر واقعی سٹپٹا گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی، اب کی بار آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ تم 24 میں سے 16 گھنٹے تو میرے ساتھ بندھے رہتے ہو، وہ ناراض نہیں ہوتی؟ ولی کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اتر آئی۔ وہ ناراض ہے، روٹ کر چلی گئی ہے۔ اگلے جواب پر فجر مزید حیران ہوئی۔ اس نے مڑ کر ولی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ولی نے وضاحت کر دی۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اترتی شام پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس محسوس ہونے لگی۔ رئیس گروپ کے حق میں فیصلہ، اسے قبول کرنا اور آنے والی جنگوں کے لیے تیار رہنا، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا، پھر ولی کی آواز ابھری، محتاط مگر سنجیدہ۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فجر نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں ابھی تک دور خلا میں تھیں۔ آپ سفید رنگ بہت پہنتی ہیں، ایسا کیوں؟ اس کی نظریں فجر کے سفید لباس پر تھیں۔ فجر نے دھیرے سے سر موڑا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا خیال تھا۔ سفید ولی کا پسندیدہ رنگ تھا، مگر وہ اکثر اسی رنگ میں نظر آتی تھی۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جواب دیا جو اس کے ساتھ کھڑے شخص کے وجود کو ہلا گیا۔ ایک بیوہ پر اس رنگ سے زیادہ کیا سوٹ کرے گا؟ یہ ایسا جواب تھا جس نے ولی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے اپنا آپ کسی قبر میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر موت کا کالا سایہ لہرایا۔ وہ واقعی اسے مرا ہوا سمجھتی تھی اور خود کو اس کی بیوہ۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں شدید ناقابل برداشت درد اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے 2.5 سال پرانے مناظر تیزی سے ناچنے لگے۔ جس فجر کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے، جس سے دوبارہ ملنے کے لیے وہ اتنا کچھ سہ کر، موت کے منہ سے نکل کر، اپنی شناخت چھپا کر، دشمن کے دل میں جگہ بنا کر یہاں آیا تھا، وہ اسے مرا ہوا سمجھتی تھی۔ اس نام کی نسبت خود سے جوڑ چکی تھی۔ اس کے سینے میں درد کی لہر اٹھی، اتنی شدید کہ جیسے کوئی مٹھی میں دل کو مسل رہا ہو۔ الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ کچھ گرم کڑوا سا حلق میں اٹک گیا۔ پچھلے 6 ماہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس نے صرف فجر تک پہنچنے کی، اس کی خبر رکھنے کی کوشش میں گزارا تھا۔ 6 ماہ پہلے جب اس نے اسے دور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ رئیس جیسے شاطر طاقتور شخص کا بھروسہ جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسی کی ناک کے نیچے رہ کر اس پر نظر رکھ کر ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اسی لڑکی کے لیے جو اسے مرا ہوا سمجھ کر بیوہ بنی گھومتی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کی جدوجہد، خطرناک قربانیاں، ناکامیاں، سب ایک فلم کی طرح چل گئیں۔ سب کچھ اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ایک جملے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے وجود میں درد اور سناٹا چیخ رہا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہماری 15ویں قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سو گائز، یہ والا ایپیسوڈ بہت زیادہ اچھا تھا، بہت زیادہ بیوٹیفلی لکھا تھا نور نے، اور اتنے اچھے اچھے سینس، اتنے پیارے پیارے سینس تھے، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ سو جتنے بھی فجر اور ولی کے سینس تھے، ان سینس نے مجھے اتنا زیادہ ہیپی کر دیا۔ اتنے پیارے پیارے سینس تھے۔ ابھی لاسٹ والا سین بھی جو تھا، جو فجر اور ولی کی کانورزیشن ہوئی تھی، وہ اتنا کیوٹ تھا اور اتنا زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھا، کافی زیادہ۔ جب ولی نے فجر سے پوچھا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ سفید رنگ بہت پہنتی ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بیوہ پر اس رنگ سے زیادہ کیا سوٹ کرے گا۔ تو یہ والا مومنٹ بہت زیادہ ایموشنل بھی تھا، کیونکہ ولی کو تو پتہ ہے نا کہ وہ زندہ ہے، اور فجر کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ولیم مر چکا ہے۔ تو آبویس سی بات ہے کہ یہ تو تھوڑا سا ڈسٹربنگ تھا ہی۔ اور جو بھی کچھ چل رہا ہے، جو بھی مومنٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ رئیس کا سین ہو
یا ولیم اور فجر کی سٹوری ہو یا جو بھی بیک گراؤنڈ سٹوری ہو اور جو مرڈر والا سین بھی تھا، سب کچھ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے، سب کچھ اتنا زیادہ انگیج کر کے رکھ رہا ہے. اور فلک کی بھی سٹوریز جس طریقے سے کسی بھی رائٹر کو ٹرول کیا جاتا ہے اور ان پہ کوشچنس اٹھائے جاتے ہیں. اینڈ ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں اگر لڑکیوں کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، ان کے حق میں کچھ بولتا ہے، ان کے لیے اسٹینڈ لیتا ہے، تو اس انسان کو ڈیگریڈ کرا جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف غلط بولا جاتا ہے. کتنی بار تو ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ایسے تھریٹس ملتے ہیں. سو یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے. ایک تو انسان کے پاس اپنا کچھ بھی بولنے کا، کچھ بھی اپنی بات ظاہر کرنے کا پورا رائٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، بٹ لوگ نہیں دیتے، لوگ اس کا وہ رائٹ چھین لیتے ہیں. اور دوسری چیز، آپ لڑکیوں کو کسی بھی طریقے سے اپنا غلام بنا کے، قید کر کے یا اپنا پپیٹ بنا کے نہیں رکھ سکتے ہو. ان کی بھی زندگی ہوتی ہے، ان کو بھی اپنی آزادی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر کوئی لڑکیوں کے حق کے لیے بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، پریز کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو تھریٹ کر رہے ہو. تو یہ تو بہت غلط بات ہو جاتی ہے نا. بٹ سیڈلی بیچاری فلک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. چلیے کوئی نہیں، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. بٹ مجھے فجر اور ولی کافی زیادہ فیسینیٹ کر رہے ہیں. ان کی سٹوری مجھے اب بہت زیادہ اور انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. اور جس طریقے سے ولی رئیس سے کنیکٹڈ ہے، رئیس کا سپورٹ بھی لے رہا ہے. بٹ آپ دیکھیں، وہ رئیس کو پراپر نہیں بتا رہا ہے کہ وہ فجر کا ہسبینڈ ہے، اس سے ملنے آیا ہے. اور رئیس اسی کو فجر کی سلطنت میں داخل کر رہا ہے، اپنا جاسوس کی طرح ہے، جو بھی سمجھیں ہم. سو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ایک ساتھ الجھ جائے گا اور پھر سارٹ کیسے ہوگا، وہ سبھی ہمیں جاننے کو ملے گا. سو فرینڈز، اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اینڈ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اور جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے. اور ہماری ویڈیوز کو بھی پلیز لائک کر دیجیے اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. سو فرینڈز، اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.